Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है पिसाते दिल भी अजीब शय है, जो कि तहरीर है अफशां अफरीदी की। लेट्स स्टार्ट इट। चाचू प्लीज़ मामा से कह देना, प्लीज़ चाचू। निशा उसके पैरों के पास ही कारपेट पर बैठी मुल्लजियाना कहे जा रही थी। बेटा मगर क्यों, तुम जानती हो कि भाभी इनकार कर देंगी। टाई की नॉट ढीली करके सोफे की बुत से कमर टिकाते निशा से इस्तफसार किया था, जिस पर वो जोश से कहती उसके पास ही आ बैठी। आपको मना नहीं कर सकती मामा, आप जानते तो हैं, बहुत मानती हैं आपको। आप कहेंगे तो हरगिज़ मना नहीं करेंगी, प्लीज़ चाचू। निशा उसके कंधे पर सर टिकाते हुए खुशामद से बोली। दिलवा दें इजाज़त चाचू, बेचारे की आखिरी ख्वाहिश है, मोना ने शोखी से कहा। तैमूर के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आखिरी नहीं स्टूपिड, इस घर में आखिरी ख्वाहिश है, निशा ने मोना को घूर कर कहा। एक ही बात है, वो जो तुम्हारी ससुराल है, वहाँ जाकर बंदा मरहूम होने की तो ख्वाहिश कर सकता है, जीने की नहीं। जबकि तुम्हें सारे ही शौक़ हैं सिवाय राह अदम सुधारने के। इज़्मी जाने का वहाँ आ गया था, आते ही दिल जलाने वाले लहजे में बोला। क्या क्या देख रहे हैं आप इन दोनों को चाचू? निशा बिल्कुल ही रूहानी होकर तैमूर की तरफ पलटी। इज़्मी सोच समझ कर बोला करो, छोटी बहन है तुम्हारी। छोटी है तो छोटी ही रहे, दिमाग ख़राब हो गया है इसका तो। मोहतरमा के ट्रैफिक सेंस नाम को नहीं, एक ज़रा सी सड़क क्रॉस करना पड़ जाए तो पसीने छूट जाते हैं। ड्राइविंग करेंगी? एनएलसी का ट्रक देखकर तो आखिरी बार कलमा पर डालती हैं और चली हैं ड्राइविंग सीखने। चाचू प्लीज़ इसे चुप करवाएं, मैं मेहमान हूँ इस घर में चंद दिनों की और यहाँ किसी को मेरा ख्याल नहीं। वो दोबारा अपनी साबका पोजीशन पर आते हुए कुछ ऐसे दर्द भरे लहजे में बोली कि वो तीनों ही चुप हो गए। चंद दिन बाद उसकी शादी थी और सभी जानते थे कि घर की रौनक ही निशा है, फिर कहाँ का लड़ना कहाँ का झगड़ना। अच्छा ठीक है, बात करूँगा भाभी से। अब तुम लोग यही चाहते हो कि बुढ़ापे में मुझे डांट पड़वाओ, तो यूं ही सही। वो संजीदा हो गया। क्या क्या बुढ़ापा? किस अंधे ने कहा है कि आप किस अंधे ने कहा है आपसे? अरे मेरे चाचू जैसा स्मार्ट डैशिंग और ग्रेसफुल बंदा कहीं मिलेगा? इसमें एकदम चिल्ला उठा, जिसकी मोना और निशा ने भी 100% हिमायत की। बिल्कुल, भला 30 साल की उम्र में भी कोई बुढ़ापे की उम्र है? 30 नहीं, 33। निशा की तसल्ली करते हुए वो मुस्कुरा दिया। इन तीनों की पुरसताइश चाहत भरी नज़रें उस पर थीं, जो उमर अजीज़ की 33 बहारें देखने के बावजूद आज भी वैसा ही था, मजबूत, तवाना, संजीदा और कम गो। अलबत्ता उन तीनों के लिए तैमूर की एक कतन अलहदा शख्सियत थी, और वो शख्सियत थी एक दोस्त की, एक साथी, एक रफ़ीक और रहनुमा की। खैरियत भई, तीनों इतना मक्खन क्यों लगा रहे हो? लगता है निशा के साथ साथ तुम दोनों को भी कुछ मंगवाना है मुझसे। उसने कज़न मसनूई तशकीक से उन्हें देखा तो वो तीनों ही बैक वक्त चिल्ला उठे। इतना लालची समझ रखा है आपने हमें, अब हर कोई निशा की तरह थोड़ी होता है। इज़्मी ने फिर निशा को छेड़ दिया था, जिस पर वो एक बार फिर लड़ पड़ी। मोना इनके दरमियान सालिस बनने की कोशिश करती मुसाहलत करने की जद्दोजहद करने लगी तो फ़ोन की गुनगुनाती बेल पर तैमूर को ही उठना पड़ा। हेलो हेलो तैमूर बेटा। ओह आगा जान, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत आगा जान, कैसे फ़ोन किया आपने? आप ठीक तो हैं? आगा जान की आवाज़ पहचानते ही वो कुछ परेशान हो उठा था, क्योंकि फ़ोन करना उनकी रूटीन के ख़िलाफ़ ही था। हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कहो कैसे हो? अच्छा हूँ आगा जान। वो तो तुम हमेशा से हो। आगा जान की ज़ईफ़ आवाज़ में शफ़क़त का खून बढ़ाने वाला मुसर्रत आमेज़ तासुर था। क्यों, मेरा वज़न बढ़ाने के दर पर हैं आप? कहीं खुशी से फूल ही ना जाऊं। सच कहने से क्या यार बेटा, बहरहाल तुमसे कुछ ज़रूरी काम था, अगर चंद दोस्त के लिए नारान आ सकते हो तो आ जाओ। एकदम ही उनके लहजे में संजीदगी और तफक्कुर डर आया। तैमूर कुछ चौंक सा गया। सब कुछ ठीक तो है आगा जान? सब ठीक है बेटा, तुम फिक्र ना करो, बस कुछ ज़ाती नौयत का काम है। ये बताओ आ सकते हो? उनके अंदाज में राजदारी और कदरे इज्जत महसूस करके वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। अगले माह निशा की शादी थी और आजकल ऑफिस की मसरूफियात ने भी उसे चकरा कर रखा था। उस पर मुस्तज़ाद मौसम, पहाड़ों पर तो बिलखसूस ये मौसम खासा जहमत आमेज़ होता है। क्या बात है आगा जान, प्लीज़ मुझे बताएं, मैं परेशान हो रहा हूँ। लब भेजते बहुत तशवीश से पूछा। बस बेटा यूँ समझो, एक इमानत है मेरे पास जिसे ख़तरा लाहक है, जितनी जल्दी उसे किसी को सौंप दूँ सुकून मिल जाएगा मुझे। तुम्हारे सा कोई काबिल एतबार नज़र नहीं आया,
تو تمہیں پکار لیا، کہیں انکار تو نہیں کرو گے؟ اوہ کمال کرتے ہیں آغا جان، آپ نے تو مجھے اعزاز بخشا ہے۔ میں اگر آپ کے ہی کام نہ آ سکا تو کس کام کی یہ زندگی؟ وہ بے ساختہ اپنائیت اور رواداری سے بولا، لہجے میں سچ کی کھنک اور خلوص کا جوہر تھا۔ نہیں بیٹا، تمہارے ساتھ ایک بار بہت بڑی زیادتی کر چکا ہوں، اس خیال سے پلیز آغا جان، گڑے مردے اکھاڑنے سے اب کچھ حاصل نہیں، جو میں بھول چکا ہوں اب آپ بھی ذہن سے مٹا ڈالیں پلیز۔ ان کی بات صورت سے قطع کرتے ہوئے یکدم ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، لفظ لفظ سے سنجیدگی اور چہرے سے ضبط کا اظہار ہو رہا تھا۔ آغا جان کو بھی غالباً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، سبھی لمحے بھر کے لیے چپ سے ہو گئے۔ تو بس ٹھیک ہے، آپ مطمئن رہیں، اگلے ہفتے پہنچ رہا ہوں میں۔ دراصل آج کل سعادت بھائی بھی شہر سے باہر ہیں، اسی لیے بھابھی اور اماں سے اجازت نہیں ملے گی۔ گہری سانس بھر کر اس نے لہجے میں قصداً کوشش کر کے بشاشت بھری اور بولا تو نشا کی شادی وغیرہ کے متعلق ادھر ادھر کی باتیں کر کے آغا جان نے فون بند کر دیا۔ آغا جان جو اس کے اور سعادت بھائی کے دادا تھے، آج بھی ناران کے قریبی دیہات میں رہائش پذیر تھے، جسے اس واقعے کے بعد بابا جان اور اماں چھوڑ آئے تھے، جس نے تیمور علی جاگ کی زندگی کا رخ ہی بدل ڈالا تھا۔ کس کا فون تھا چاچو؟ مونا کی تیز آواز نے یکدم اسے خیالات کی گردش سے نکالا تو وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ آغا جان کا مختصر جواب دے کر وہ رکا نہیں اور مونا کو مزید سوال کرنے کا موقع دیے بغیر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بھابھی اور اماں جانیں کسی کی عیادت کے لیے گئی ہوئی تھیں اور ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر نشا نے اپنی فرمائش اس تک پہنچا دی تھی، جو کہ آغا جان سے بات کرنے کے بعد اس کے ذہن سے محو ہو گئی تھی۔ فقط کیوں کا سوالیہ نشان اس کے خیال کے پردے پر آ بیٹھا تھا۔ آفس پہنچتے ہی اس نے اگلے ہفتے کی چھٹی کنفرم کروائی اور ایک بار پھر اس خیال میں ڈوب گیا کہ آخر آغا جان نے اسے کس لیے بلایا، ایسی کون سی امانت ہے جو وہ صرف اسے ہی سونپنا چاہتے ہیں۔ شام کو گھر پہنچا تو نشا چائے اور اپنے ڈرائیونگ سیکھنے کے مطالبے کے ساتھ موجود تھی۔ مطلبی لڑکی، تم چاچو کو چائے بھی نہ دیتی، تب بھی سفارش ہونی ہی تھی تمہاری۔ عزمی حسب معمول چھلاوے کی طرح وارد ہوا تھا۔ نشا کی جان جل کر رہ گئی۔ بھابھی اماں کے کمرے میں ہی موجود تھیں، وہ وہیں چلا آیا۔ جانے ان کے درمیان کیا موضوع زیر بحث تھا کہ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ وہ سلام کر کے اماں کے پاس ہی تخت پر ٹک گیا۔ خیریت تیمور، آج بڑی دیر لگا دی تم نے؟ بھابھی نے اس کے تھکے ہوئے چہرے پر نظر ڈالتے تردد سے پوچھا۔ ہاں بس آج فیلڈ پر چلا گیا تھا، وہیں دیر ہو گئی۔ تھک گئے ہو تو نہا لو جا کر، تازہ دم ہو جاؤ گے، اماں نے مشورہ دیا تو اس نے سر ہلا دیا۔ اور پھر ہماری باتوں کو ٹھیک سے سن اور سمجھ سکو گے۔ بھابھی نے مسکرا کر معنی خیزی سے لقمہ دیا تو وہ الجھی ہوئی نظروں سے اماں کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی متبسم سی پان کی گلوری بنا رہی تھیں۔ خیریت، ایسا کیا کہنا ہے آپ کو؟ اس کے لیے اتنے تردد کی ضرورت؟ لو بھلا ہم کون سا تردد کرنے کو کہہ رہی ہیں، بلکہ ہم تو وہ بندوبست کر دیں گے کہ گھر میں آتے ہی فریش ہو جایا کرو گے، بنا کسی کوشش کے۔ بھابھی کی رکی ہوئی مسکراہٹ پھر لبوں پر پھسلنے لگی تو وہ اچنبھے میں پڑ گیا۔ ذرا سا ذہن پر زور دیا تو بات کا پس منظر خود بخود سمجھ گیا۔ اس نے قصداً سر جھٹک دیا۔ اچھا اس بات کو چھوڑے، میں نشا کے لیے آیا تھا، اسے ڈرائیونگ کی اجازت دے دیں بھابھی، بہت سمجھدار ہے وہ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو۔ ان کی بات اس نے یوں نظر انداز کر دی جیسے سنی ہی نہ ہو۔ بہت سمجھدار تو وہ بھی ہے بیٹا، تمہیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اماں نے بیچ میں ہی بات کا رخ موڑ دیا تھا۔ وہ سنجیدہ اور قدرے بیزار نظروں سے انہیں دیکھنے لگا، جنہوں نے وہ پر بالخصوص زور دیا تھا۔ کون سمجھدار ہے؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ارے وہی ازور صاحب کی بیٹی۔ ارے بیٹا، بڑی سونی بچی ہے، پھر کئی جماعتیں بھی پڑھ رکھی ہیں اس نے۔ وہ اللہ جانے کیا کہتے ہیں اسے، ایم کام اماں۔ اماں نے سر پر ہاتھ مارا تو بھابھی نے فوراً لقمہ دیا۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے دونوں کی طرف متوجہ تھا، چہرے پر لکھا انکار صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ پھر اکلوتی اور کئی گنوں والی، تمہاری ہم عمر ہی ہوگی، سچ بیٹا مجھے تو بے حد پسند ہے۔ اماں سرخوشی کے عالم میں اس کے اوصاف حمیدہ گنوا رہی تھیں۔ وہ جھلانے لگا، مجھے اپنے لیے اب کچھ نہیں سوچنا اماں، اب تو میرا بھتیجا جوان ہو گیا ہے، اب شادی کرتا میں خاک اچھا لگوں گا، کیوں مجھے شرمندہ کروانے پر تلی ہوئی ہیں آپ؟ ارے میرے اللہ، دیکھ رہی ہو زاہدہ، یہ لڑکا مجھے کس طرح پریشان کر رہا ہے۔ اماں بدھک کر بھابھی سے شکایت کرنے لگیں۔ اوفو بھائی، میں نشا کی بات کر رہا تھا اور ہم ردا کی بات کر رہے تھے، بھابھی نے اسے تسلی سے ٹکڑا لگایا۔ اماں پلیز سمجھائیے بھابھی کو۔
اسے تو رہنے دو بیٹا، تم پہلے خود تو سمجھو، حقائق سے نظر چرانے کا انجام صرف پچھتاوا ہوتا ہے۔ گزرے دنوں کی غلطیوں کو بھلا کر ہی آنے والے وقت کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تمہارے آقا جان کا کیا آج تک ہم… اماں پلیز آقا جان کو مت گھسیٹا کریں ہر بار، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اماں کی بات پر اس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا، ماتھے کی رگیں یکدم تن گئیں۔ کیوں نہیں تھا ان کا قصور؟ لے کر سب سے نک چڑھی اور سرکش لڑکی تمہارے سر تھوپ دی۔ اماں کے حرف حرف سے تنفر ہویدا تھا۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں ایسا نہیں تھا، آقا جان نے میرا رجحان دیکھا تھا۔ وہ بہت ضبط سے بولا، کیونکہ یہ حقیقت تھی، انہوں نے تو اس کا بھلا ہی چاہا تھا۔ تو پھر اس کا رجحان بھی دیکھ لیتے۔ وہ جہاں نظریں لگائے بیٹھی تھی کسی کو معلوم نہیں تھا، سب جانتے تھے وہ میرے بچپن کی منگ تھی اماں، اور آگے جا کر کون کس رنگ میں رنگ جائے اس کا آقا جان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ بعد میں بھی بس میری خاطر انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کیا، ورنہ پری چہرہ کی ناپسندیدگی کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ پھر بھی انہوں نے تمہارا ماتھا اس سے پھوڑ دیا۔ اماں چڑھیں، صرف میری خاطر اماں؟ یہ تمہاری حماقت ہے بیٹا، در حقیقت انہوں نے تمہیں اپنا سگا پوتا مانا ہی نہیں۔ مانتے بھی کیسے؟ تمہارے بابا تمہارے آقا جان کے نہیں، تمہاری دادی کے بیٹے تھے۔ وہ بیوہ تھیں جب تمہارے آقا جان نے ان سے بیاہ کیا تھا۔ تمہارے بابا کو انہوں نے چاہا تو تھا، مگر جب ان کا اپنا بیٹا اس دنیا میں آیا تو دلوں میں بٹوارے ہو گئے تھے۔ وہ تھی بھی غیر خاندان اور دوسرے شہر کی۔ اماں حسب عادت اپنی ہی بات پر اڑی ہوئی تھیں۔ تیمور کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو گئیں۔ اماں کی انہی باتوں پر اسے ہمیشہ غصہ آ جاتا تھا۔ اماں پلیز، جو بات کبھی بابا نے نہیں سوچی وہ ابھی مت کیا کریں۔ بابا اور آقا جان کی محبت اچھی طرح جانتا ہوں میں۔ چاچا جی کے مقابلے میں انہوں نے ہمیشہ بابا کو اہمیت دی، مگر بہوؤں میں انہوں نے ہمیشہ تمہاری چاچی کو امتیازی حیثیت دی۔ اس کی وجہ ہے اماں، چاچی ان کی بھانجی بھی تھیں، فطری محبت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، بس یہی تقاضے پورے کیے انہوں نے۔ سگی بھانجی اور سگے بیٹے کی اولاد کی بھلائی میں ہمارے سروں پر ہاتھ ڈلوا دی۔ اماں کے سینے سے آج بھی دھواں اٹھتا تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے چپ سا ہو گیا۔ بہرحال یہ موضوع تھا ہی ایسا، اس قدر حساس۔ پری چہرہ کا وہ عمل آج بھی سینوں میں خنجر کی طرح گڑھا تھا۔ تیمور کا سرخ ہوتا چہرہ جھک سا گیا، جس پر اماں کا دل ایک دم پسیجا تھا۔ بھابھی بالکل خاموش سامع تھیں اس وقت۔ تم دل چھوٹا نہ کرو بیٹا، رات گئی بات گئی، اب تو اس بات کو بھی 13 برس گزر چکے ہیں۔ قسمت میں ہوتا تو اب تک بال بچوں والے ہوتے۔ تمہارے خاندان میں واحد تم ہو جو اس عمر تک کنوارے پھر رہے ہو۔ سعادت کی تو میں نے 20ویں عمر میں ہی کر ڈالی تھی شادی۔ آج دیکھو بچے جوان ہو رہے ہیں اور اب وہ چاقو چوبند ہے۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے بیٹا، شادی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ وہ عمر اب گزر چکی ہے اماں، آپ پلیز اس موضوع کو یہیں ختم کر دیں۔ وہ بیزاری سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تو اماں اور بھابھی بھی پریشان ہو گئیں۔ کیسے ختم کر دوں بیٹا؟ اصفر میاں سے بات کر چکی ہوں میں۔ یکدم انہوں نے نیا بم بلاسٹ کیا تھا۔ تیمور کے باہر کی طرف اٹھتے قدم بری طرح رکے تھے۔ چہرے پر انتہائی غضب نمودار ہوا۔ اسے اماں سے یہ امید نہ تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ آپ نے میری رضا جانے بغیر، میرے منع کرنے کے باوجود ایسا کر ڈالا؟ اس کا جلال لہجے سے مترشح تھا۔ بھابھی حد درجہ خفیف نظر آ رہی تھیں تو اماں بھی قدرے ڈری ہوئی، کیونکہ اس کے تیور انتہائی کشیدہ تھے۔ میں تیری ماں ہوں میرے جان، کیسے تجھے یوں بھٹکتا دیکھوں؟ آخر میرے بھی تو کچھ ارمان ہیں، کیا تیری اولاد کو گود میں کھلانے کے خواب دیکھتے دیکھتے ہی منو مٹی تلے جا سوں گی میں؟ اماں اب آبدیدہ ہو گئی تھیں۔ ان کی جذباتیت پر تیمور حسب معمول قدرے نرم پڑ گیا۔ اپنی ماں سے بھی واقف تھا وہ، اور ان کی محبت سے بھی۔ پری چہرہ کی شادی کے بعد سے اب تک انہوں نے ایک سے ایک لڑکی تلاش کی تھی اس کے لیے، مگر اس کا دل راغب نہ ہو سکا۔ وجہ پری چہرہ کی محبت یا انسیت نہ تھی، بس اپنے ٹھکرائے جانے کا قلق تھا، جو دھیرے دھیرے تنفر اور پھر خود اذیتی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ گزرے 13 برس میں اماں نے اس پر اپنا ہر داؤ آزمایا تھا، محبت، سختی، نرمی، عاجزی، غصہ، بلیک میلنگ، مگر وہ ہر بار خود کو بچاتا تھا۔ پلیز اماں ایسی بات مت کیا کریں، آپ کو تو ابھی کئی 100 سال زندہ رہنا ہے۔ اپنے مضبوط بازوؤں میں ماں کے کمزور نحیف اور ضعیف وجود کو بھرتے وہ قصداً مسکرایا۔ کس واسطے بھیجا؟ کیا دیکھنے کے لیے؟ اماں نے پھر اسے پکڑا تھا۔ عزمی کے بچے کھلانے کے لیے اماں، سعادت بھائی کے پوتے پوتیاں کھیلیں گے ابھی آپ کی گود میں، وہ انہیں بہلا رہا تھا۔ تمہاری اولاد ہوتی تو پوچھتی بیٹا، تبھی جانتے کہ یہ سب کہنا اور بات ہے۔ اولادیں اگر 10 بھی ہوں تو سب کی اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔
اماں بہت دلگیری سے کہہ رہی تھیں۔ میرے بھتیجے بھتیجیاں میری اولاد جیسے ہی ہیں اماں، مجھے کسی کی کمی کا احساس نہیں ہوتا۔ اب تو داماد بھی آنے والا ہے، مجھے تو آپ بخش ہی دیں۔ اور اسفر صاحب کو کیا جواب دیں ہم؟ بھابھی کافی دیر بعد بولی تھیں۔ ان کے ماتھے پر شکنیں در آئیں۔ میں کسی کی بددعا نہیں لینا چاہتا بھابھی کہ ان کی اکلوتی اولاد کا دکھ ان کے نصیب بنا دوں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ ان سے معذرت کر لیں، ایک بار یہ تکلیف اٹھا لیں، نہیں تو ساری زندگی معذرتیں کرتے گزرے گی۔ بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں اور کھلے دروازے سے تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ اماں کو دکھ دینے کا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا، مگر صرف ان کی شادی کی خاطر وہ ایک لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خوشی جب اس کے اپنے پاس نہیں تھی تو وہ اسے بھلا کیا دیتا؟ محض تشنگی، تنہائی اور تعصب۔ اماں کو منایا جا سکتا ہے مگر روٹی ہوئی تقدیر اور بگڑے ہوئے دل کو نہیں، اور یہی سوچ کر وہ انہیں انکار کرایا تھا۔ ماحول کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی پرسوں ناران جانے کا کسی سے کہہ نہ سکا، بالخصوص اماں آج کل اتنی حساس ہو رہی تھی کہ آغا جان کا نام سنتے ہی بدک جاتی۔ انہیں مشکل سے سمجھایا تھا، دوبارہ شادی کے لیے بضد ہو جاتی تو انہیں روکنا مشکل ہو جاتا، لہٰذا بھابھی اور سعادت لالہ کو ہی بتا کر جانا چاہتا تھا، مگر فی الوقت موقع نہ مل سکا۔ دوسری صبح ناشتے پر اتفاقاً سعادت لالہ اکیلے ہی بیٹھے تھے۔ اس نے انہیں اور بھابھی کو مختصراً یہی بتایا کہ اسے کسی کام سے مانسہرہ جانا ہے، لہٰذا کل کے لیے پیکنگ کر دیں، اور آج آفس چلا آیا۔ انہیں زیادہ سوال جواب کرنے کا موقع اس نے قصداً نہیں دیا تھا، مگر کب تک ٹالا جا سکتا تھا؟ واپسی پر اماں اس کی تفتیش پر آمادہ نظر آ رہی تھیں۔ کہاں جانا ہے؟ مانسہرہ اماں؟ وہ اپنا ضروری سامان مونا کو دے رہا تھا جو پیکنگ کر رہی تھی۔ کیوں، کیا کام ہے وہاں؟ میرے دوست نے بلایا ہے، اسے کچھ پرسنل کام ہے مجھ سے۔ وہ اماں سے نظر نہیں ملا رہا تھا۔ کب تک لوٹو گے؟ انہیں فکر لگی تھی۔ 2-3 دن لگ سکتے ہیں، شاید زیادہ بھی ہو جائیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا اور اماں کی طرف پلٹا تو انہیں متفکر پایا۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہوتی ہیں اماں؟ مانسہرہ کوئی دور تو نہیں، چند گھنٹوں کی ڈرائیو ہے پنڈی سے۔ ان کے پاس آ کر بیٹھتے اس نے اماں کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا دیا۔ بابا کے انتقال کے بعد سے اماں بہت وہمی ہو گئی تھیں۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا، تم دن بدن لاپرواہ ہوتے جا رہے ہو خود سے، کھانا پینا ڈھنگ سے، مجھے فکر رہے گی۔ اماں اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تو وہ ان کی ممتا بھری شفقت پر مسکرا دیا۔ ان کا ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے بولا، آپ بالکل فکر نہ کریں اماں، انشاءاللہ میری طرف سے کوتاہی نظر نہیں آئے گی۔ کھانا پینا اور سونا سب وقت پر ہوگا، کہیں تو حلف اٹھا لوں۔ سنجیدہ چہرے پر گہری مسکراہٹ سجی تھی۔ اس پر اماں نے نظر اتارنے والی نظروں سے اسے دیکھا اور متبسم لبوں سے اس کا ماتھا ایک بار پھر چوم لیا۔ پنڈی سے بالا کوٹ تک کا سفر تو جیسے اس نے غائب دماغی کی حالت میں ہی کیا تھا، جانے کیا کچھ تھا جو لاشعور کے پردے سے نکل کر حافظے کا حصہ بنے جا رہا تھا۔ جب تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا وہ ایک بار پھر خیالات کے ہجوم سے باہر نکلا۔ بالا کوٹ کا علاقہ بہت پیچھے رہ گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی شاہ اسماعیل کا مزار بھی، جس کے گرد پتھروں اور چٹانوں کا عجیب سا ہجوم تھا۔ جریت کی طرف جاتے ہوئے اخروٹوں کے تناور درختوں اور چیڑ کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ ہر بار جب لاہور سے واپس ناران چھٹیاں گزارنے جاتا تھا تو اس جگہ سے بابا جان اکثر کچھ نہ کچھ خریدتے تھے۔ یہاں کا اخروٹ کی لکڑی سے بنا فرنیچر اماں کو بہت پسند تھا۔ کاغان کی وادی شروع ہوئی تو جریت کا حسن پیچھے رہ گیا اور کاغان کی خوبصورتی راستے میں در آئی۔ دریائے کنہار پتھروں اور چٹانوں پر سر پٹک رہا تھا اور وہ ہزاروں فٹ کی بلندی پر اپنی جیپ چلاتے ہوئے گم تھا۔ جوں جوں وہ کاغان کے دیہاتوں سے قریب ہوتا چلا گیا، گجروں کے قافلے نظر آنے لگے۔ یہاں کے چھوٹے چھوٹے کچے پکے گھر چٹانوں کی اوٹ سے نظر نہیں آ رہے تھے، تاہم سیدوں اور جدونوں کی کوٹھیاں اپنی لہریہ چھتوں اور رنگین دیواروں کے باعث نمایاں تھیں۔ گجروں کے قافلے میدانوں سے واپس پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے۔ سردیوں میں یہ گجر پا پیادہ مانسہرہ، نوشہرہ، بالا کوٹ اور حویلیوں تک پہنچ جاتے تھے، کچھ تو پنڈی تک بھی جاتے تھے، مگر جوں ہی گرمیاں دبے پاؤں میدانوں میں در آتیں، یہ قافلے اپنے آبائی ٹھکانوں کی طرف بڑھنے لگتے تھے۔ کاغان میں کچھ دیر رک کر اس نے دوپہر کا کھانا کھایا اور دوبارہ عازم سفر ہوا۔ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ پہاڑوں میں کھوئی ہوئی محبتیں اور بھولی ہوئی یادیں پھر لوٹ آتی ہیں۔ جس طرح بارش کے دنوں میں باہر بوندیں پڑتی ہیں تو انسان کے اندر بھی بارش ہونے لگتی ہے۔ اوپر سے تو ٹھیک رہتا ہے،
لیکن اندر سے بالکل بھیگ جاتا ہے۔ اس قدر شرابور کے آرام سے بیٹھنے کی کوئی جگہ خالی نہیں رہتی۔ یہی کیفیت پہاڑوں میں جا کر ہوتی ہے۔ اداسی کی دھند انسانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ اندر آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگتا ہے اور باہر کہیں دھوپ نہیں رہتی، جیسے کوئی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو۔ اندر ٹپا ٹپ بوندیں گرنے لگتی ہیں اور شدید بارش ہو جاتی ہے۔ تیمور علی جاگ کے اندر بھی ایسی ہی بارش کی جھڑی لگ گئی تھی۔ ناران کا علاقہ جو ہی نزدیک آیا، ساری یادیں سانپ کی مانند پٹاری سے باہر آ بیٹھیں۔ پری چہرہ سے اس نے واقعی محبت کی تھی، ایسی محبت جو پہلے انسیت اور پھر ملکیت کے احساس اور پھر چاہت میں تبدیل ہو گئی۔ وہ کہ اس سے چند ماہ بڑی تھی اور اکثر اس بات کا تانا بھی دے جاتی تھی۔ پری کی اکھڑ طبیعت کے باوجود تیمور علی جاگ کا دل ہمہ وقت اس ایک زنجیر سے بندھا رہتا تھا جس سے آغا جان نے اسے اور پری چہرہ کو باندھ دیا تھا۔ پری چہرہ تمہاری منگ ہے تیمور، ایک دن تمہیں اس سے بیاہنا ہے۔ یہ جملہ 1000 بار کہا گیا تھا اسے، اور ہر بار ہی اس کا نقش گہرا ہوتا چلا گیا تھا۔ جب لاہور میں بابا اس سے ہاسٹل میں داخل کرائے تھے تو وہ بہت اداس ہوا تھا۔ اسے ناران کی گلیاں، اس کے پتھر، اس کا دریائے کنہار اور اس کی جھیل سیف الملوک یاد آتی، جسے دیکھنے وہ کئی بار آغا جان اور بابا جان کے ساتھ جا چکا تھا۔ سعادت بھائی اسے 13 سال بڑے تھے۔ جب وہ 7 سال کا ہوا تو زاہدہ بھابھی سے ان کی شادی کر دی گئی۔ وہ ہمیشہ کے لیے پنڈی شفٹ ہو گئے، جہاں بابا نے انہیں فرنیچر کا بزنس سیٹ کر دیا تھا۔ یوں بھی زاہدہ بھابھی کا میکہ پنڈی میں تھا۔ چاچا شیر علی کی سب اولادیں اس سے بڑی تھیں، حتیٰ کہ پری چہرہ بھی، گو کہ یہ صرف 7 ماہ کا تھا، مگر وہ تھی بڑی۔ آغا جان نے کبھی بھی بابا اور چاچا شیر علی کو ایک دوسرے سے کم نہیں جانا تھا، اسی لیے ان کی خواہش پر اماں اور بابا نے پری چہرہ سے ان کی نسبت ٹھہرائی تھی۔ انٹر پاس کر کے وہ ابھی انجینئرنگ میں داخلے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے خط ملا۔ بابا نے لکھا تھا کہ انہوں نے اس کی شادی اچانک طے کر دی ہے۔ حیرت کی کوئی خاص بات نہیں، یہ بات تو عرصے سے طے تھی، تاہم وہ ابھی پڑھنا چاہتا تھا، لیکن بابا کی بات سے اختلاف کی کوئی گنجائش بھی نہ تھی۔ پری چہرہ کا حسین چہرہ نگاہوں سے بسائے۔ جس وقت وہ ناران پہنچا، شادی کا گھر ماتم کناں بنا ہوا تھا۔ پری چہرہ اپنے خالہ زاد شیرباز کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ شیرباز؟ وہ برآمدے میں ہی کھڑا رہ گیا۔ شیرباز اس کا دوست، اس کی محبت اور جنون سے واقف، اور پری چہرہ اس کی چاہت، اس کا اولین خواب۔ مگر شیرباز تو شادی شدہ تھا آقا جان، اس کی تو ایک عدد بیٹی بھی تھی۔ ہاں سب کچھ تھا، مگر اس کے پاس بہت دولت بھی تھی بیٹا۔ پری چہرہ تم سے شادی پر رضامند نہ تھی، اس نے یہاں بہت شور مچایا تھا۔ اماں نے اسے بڑی بڑی آنکھوں اور ڈوبتی ہوئی آواز میں آغا جان کی طرف متوجہ دیکھا تو بات کاٹتے ہوئے انتہائی دکھ اور تنفر سے بولی، کیا یہ سچ ہے آغا جان؟ اس کی نظریں سوال کر رہی تھیں۔ آغا جان، چاچا شیر علی اور چاچی کی گردنیں جھک گئیں۔ بابا بہت آزردہ تھے۔ سب کے تھکے ہوئے چہرے اور جھکے ہوئے سر دیکھ کر وہ بھی نڈھال ہو گیا۔ ہاتھ سے تھیلا گرا تو چوڑیوں کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ٹوٹ گیا۔ محبت کا ماتم جو کرنا تھا سو کرنا تھا۔ اس کی غیرت پر بہت بڑا تازیانہ پڑا تھا جسے وہ اب تک بھلا نہ سکا تھا۔ اس کے بعد بابا اور اماں وہاں نہ رہ سکے، پنڈی چلے آئے۔ اس کا دل ہمہ وقت جلتا تھا، بدلے کی آگ میں بھسم ہوتا تھا، مگر کہتے ہیں وقت بڑا مرم ہے۔ سعادت بھائی اور بابا نے اسے بہت سہارا دیا۔ اس کے مارکس اچھے تھے، انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن مل گیا تو زندگی کو جیسے ایک نیا رخ، ایک نیا موڑ مل گیا تھا۔ 5 سال پڑھائی میں مشغول رہنے کے باوجود پری چہرہ کی بے وفائی اور شیرباز کی دغا اس کے اندر گیلی لکڑی کی مانند چرخی تھی، ایک حوک سی لاتی رہتی اسے اس نقصان کا دکھ، اور وہ آج تک بھول نہ سکا تھا۔ کچھ عرصے جاب کرنے کے بعد اس نے اماں کے تقاضوں سے گھبرا کر لندن میں MS کے لیے اپلائی کر دیا تھا، اور جو ہی اسے وہاں ایڈمیشن ملا وہ سب کے روکنے کے باوجود وہاں چلا آیا۔ 3 سال کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا تھا۔ اسے یہاں اچھی جاب مل گئی تھی، مگر بابا کے انتقال نے اسے واپس لوٹ آنے پر مجبور کر دیا۔ اس روز وہ بے اختیار رو دیا۔ بابا کی آخری وقت میں وہ صرف اسی لیے ان کے پاس نہیں رہ سکا کہ وہ اپنے ماضی کو بھول جانے کی خواہش میں دیار غیر میں خاک چھان رہا تھا۔ شیرباز اور پری چہرہ کے لیے جو نفرت اس نے 9 سال پہلے محسوس کی تھی وہ اس روز کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ محبت کی جگہ جب نفرت دل میں در آئے تو نرمی، حلاوت اور سجل جذبوں کی نازک کوپلیں جڑ سے اکھڑ جاتی ہیں۔ محبت کی آگ سلگ کر بجھ گئی تھی اور اس پر کئی برسوں کے گزرتے لمحات نے ایک راکھ کی تہ جما ڈالی تھی، مگر آج کئی برس بعد یادوں کے ایک جھونکے سے وہ راکھ اڑ گئی تھی، اس میں دبی چنگاریاں پھر سلگنے لگی تھیں۔
وہ 13 سال بعد اس طرف آیا تھا۔ یہاں سے جانے کے بعد اماں نے تو کبھی مڑ کر بھی یہاں کے باسیوں کو نہ پوچھا۔ ان کا اپنا میکہ صرف ایک بھائی سے آباد تھا جو خود کراچی چلے گئے تھے۔ سسرال میں سگا کون تھا؟ بابا کے انتقال کے بعد تو وہی تھا جسے ناران اور آغا جان یاد تھے، جن سے وہ خط و کتابت کے ذریعے تعلق استوار رکھے ہوئے تھا۔ اماں گو کے دل سے یہ بات پسند نہیں کرتی تھیں، مگر محبت کے معاملے میں ان کی جنوں خیزی سے بھی واقف تھیں، سو چپ رہیں۔ تاہم آغا جان کی طرف سے ان کے دل میں جو بال آ چکا تھا اسے نکالنے کی انہوں نے چندہ کوشش نہ کی تھی، نہ ضرورت سمجھی۔ بلند و بالا درختوں والا ناران اونچی اونچی چٹانوں میں گھرا ہوا تھا۔ جھیل سیف الملوک سے منسلک جتنی پریوں کی کہانی تھی، بچپن میں اسے لگتا سب سچ ہیں، مگر جو خود اس پر بیتی تھی وہ ان سب کہانیوں اور داستانوں سے جدا تھی۔ آغا جان کا گھر وہ آج بھی آنکھ بند کر کے تلاش کر سکتا تھا۔ اونچے لکڑی کے مضبوط دروازے۔ جس لمحے وہ اندر داخل ہوا، تھکن اور یادوں کی مسافت نے اسے بے حال کر رکھا تھا۔ کئی سال بعد اتنی طویل اور مسلسل ڈرائیو کی تھی جس نے تھکان سے اسے چل کر ڈالا تھا۔ دالان سے اندر جانے والی محرابی ستونوں سے گھر برآمدے تک پہنچتے پہنچتے وہیں رک گیا جہاں آج سے 13 برس پہلے پری چہرہ کی بے وفائی کی خبر سن کر اس کے قدم ٹھٹک گئے تھے۔ کون ہے؟ دروازہ کھلنے کی آواز نے غالباً آغا جان کو متوجہ کیا تھا۔ بے انتہا نحیف آواز اور کمزور جسم والے وہ آغا جان تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر کتنے ہی لمحے یقین نہ کر سکا۔ اندرونی دروازے سے باہر آتے ہوئے انہوں نے اپنے ریشہ زدہ انگلیوں سے سٹک تھام رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ کا آنکھوں پر جھجا بنائے وہ اس کی طرف بڑھے۔ میں ہوں تیمور آغا جان۔ اسے اپنی آواز خود ہی اجنبی لگی تھی۔ اس لمحے آغا جان کے غمیدہ جسم نے اس آواز پر یوں جھٹکا کھایا جیسے وہ نامید ہو چکے تھے اور اب کبھی تیمور سے مل سکیں گے۔ تیمور! خوشی اور بے یقینی سے ان کی آواز بھی مرتعش ہو گئی۔ انہوں نے اپنے نحیف بازو اس کے لیوا کر دیے اور وہ جو صدمے کی حالت میں انہیں دیکھ رہا تھا بمشکل ان تک قدم اٹھا سکا تھا۔ تیمور میرے بیٹے! آغا جان اس کے اونچے لامبے اور مضبوط جسم کو اپنے بازوؤں میں بھرتے ہوئے بے ساختاب دیدہ ہو گئے تھے۔ نمی تو اس کے اندر بھی دور تک پھیلی تھی۔ آغا جان کو اس حالت میں دیکھنے کا اس نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ وہ بھی عمر اور وقت کا شکار ہوئے ہوں گے۔ گزرتے لمحوں نے ان پر بھی بدترین نشانات چھوڑے تھے۔ کیسے ہو تم؟ انہوں نے اس کے توانا وجود کو خود سے بمشکل علیحدہ کیا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر آپ کو کیا ہو گیا ہے آغا جان؟ بس بیٹا، بڑھاپا اور دکھ بڑی بلائیں ہیں۔ یوں بھی تمہیں دیکھ کر اپنے بڑھاپے کا یقین سا آنے لگا ہے مجھے۔ وہ بہت مدھم سا مسکرائے تھے۔ بھیگی بھیگی سی یہ مسکراہٹ اسے حزن و ملال کا عکس لگی، البتہ اس کی طرف اٹھنے والی نظروں میں ستائش تھی۔ چلو اندر آ جاؤ، تھک گئے ہوگے، مسافت بھی تو لمبی ہے۔ وہ اسے ساتھ لیے اندر آنے لگے۔ مسافت تو بہت لمبی ہے آغا جان، سالوں پر محیط، زمانوں پر پھیلی ہوئی۔ اس کے لب بلا ارادہ جنبش کر گئے تھے۔ آغا جان نے ٹھٹک کر بے حد تردد اور دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ ان کی نظریں کہہ رہی تھیں، تو تم اب تک کچھ بھلا نہ سکے ہو تیمور؟ کیا وہ سب کچھ بھلایا جا سکتا ہے آغا جان؟ اس کا جواب بھی آنکھوں میں ہی تحریر تھا۔ بیٹھک سے اندر آتے وہ اس کمرے میں لے آئے جہاں کبھی سعادت بھائی اور وہ رہا کرتے تھے۔ کمرے کی مجموعی حالت تو کوئی خاص فرق نہ تھا، وہی اخروٹ کی لکڑی سے بنا فرنیچر، بڑے بڑے پایوں والی مسہری اور مشرق کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی بڑی بڑی منکش کھڑکیاں۔ ان کھڑکیوں سے اب بھی طلوع ہوتا آفتاب نظر آتا ہے آقا جان۔ کتنی ہی دیر خاموشی کے درمیان بولتی رہی تو اس نے پوچھا۔ لہجے میں عجیب سی یاست اور دکھ تھا۔ آقا جان جواب دینے کے بجائے اس کے پاس ہی مسہری پر آ بیٹھے۔ ہاں بیٹا، آفتاب تو اب بھی طلوع ہوتا ہے، نظر بھی آتا ہے۔ ہاں، مگر وہ حسن نظر نہیں رہا، وہ عہد رفتہ نہیں رہا، کرنیں بھی مدھم لگتی ہیں اور اجالا بھی، یا شاید یہ سب بھی بڑھاپے کی مہربانیاں اور کرم فرمائیاں ہیں۔ چاچا شیر علی کی پوری فیملی شفٹ ہو گئی ہے یہاں سے۔ ڈیڑھی کے اس طرف والا پورشن سنسان نظر آ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ شیر علی اور اس کی بیوی تو 3 سال ہوئے سڑک پر حادثے کا شکار ہو گئے، اب تو بس نازک پری ہی ادھر رہتی ہے۔ زوار بھی لاہور چلا گیا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ انہوں نے پری چہرہ کے بہن بھائیوں کا ذکر کیا۔ اوہ! اس کے اندر حوک سی اٹھی، پھر لاہور کا سن کر ٹھٹک گیا۔ پری چہرہ کے پاس باوجود کوشش اور ضبط کے تنفر اور بیگانگی کانٹے دار احساس اس کے لہجے کو چھو گیا تھا۔ آغا جان نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے سوال میں لا تعلقی تھی۔
نہیں، کیونکہ شیر باز اور پری چہرہ بھی شیر علی کے ساتھ ہی جیپ میں سوار تھے۔ آغا جان کا مزمل لہجہ درد سے چور تھا۔ او مائی گاڈ! اسے لگا جیسے ساتوں آسمان یکدم گردش میں آ گئے ہوں۔ وہ درینہ دشمن، صبح و شام دل ہی دل میں جن کے لیے پلتی نفرت کا زہر وہ گھونٹ گھونٹ پیتا تھا، عرصہ ہوا جہان فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ بے پناہ اذیت اور تکلیف کا اظہار اس کے چہرے سے ہو رہا تھا، ماتھے پر رگیں ابھر آئی تھیں اور گھری مونچھوں تلے لب بھیج گئے۔ دکھ ان کے مرنے کا نہیں، بلکہ اس قدر تاخیر سے مرنے کا تھا۔ کیا ہو جاتا پری چہرہ اگر تم 10 سال قبل ہی مر گئی ہوتی؟ یوں اذیت کی دو دھاری تلوار پر تو نہ چلنا پڑتا مجھے۔ پنڈی اطلاع کرائی تھی، مگر تمہاری ماں نے صاف انکار کر دیا تھا یہاں آنے سے۔ آغا جان اب بے تاثر لہجے میں کہہ رہے تھے۔ اس کے چہرے سے بہت کچھ عیاں ہوتا پڑھ لیا تھا انہوں نے۔ اس کی نفرت اور اس کی عداوت کا کھلا ثبوت اس کی سبزی مائل براؤن آنکھیں تھیں۔ اماں کی بابت سن کر اس نے کوئی تاثر نہ دیا۔ کمرے میں ایک بار پھر باہر جھومتے ہوئے چیڑ کے درختوں کی خوشبو پھیل گئی تھی اور ساتھ ہی خاموشی بھی۔ وہ ایک بار پھر یادوں کے سفر پر نکل گیا۔ آغا جان نے کچھ دیر تک اسے ڈسٹرب نہ کیا۔ جب خود ہی چونکا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں کھانا اور چائے بھجواتا ہوں۔ ارے نہیں، تردد مت کریں، پھر یہاں کون ہے آپ کے پاس جو آپ کا کام کر دے؟ وہ پیروں کو پشاوری چپلوں سے آزاد کرتے بامشکل چہرے پر مسکراہٹ لا سکا تھا۔ آغا جان کا کمزور وجود اس کی مسکراہٹ پر یکدم پرسکون ہونے لگا۔ شفقت سے اس کے کندھے تھپکتے وہ بھی مسکرا دیے۔ تم فکر مت کرو جوان، یہاں تمہیں سب کچھ ملے گا بلا تردد۔ میں ابھی آتا ہوں، چاہو تو غسل کر لو، ماضی اور مسافت کی گرد بہہ جائے گی اور اس کا بہہ جانا ہی اچھا ہے۔ گہرے لہجے اور معنی خیز انداز میں کہتے وہ کھلے دروازے سے نکلتے چلے گئے تو وہ انہیں پکار بھی نہ سکا۔ اسے لگا آغا جان نے قصداً اسے کچھ جتایا ہے، جانے کیا اور جانے کیوں۔ ناران پتھروں کا شہر ہے، ہر طرف پتھر ہی پتھر، چٹانیں ہی چٹانیں، اور پھر جھیل سیف الملوک۔ اس جگہ سے، اس دیار سے اسے بھی پتھر ہی ملے تھے، دکھ کے پتھر، ٹکرائے جانے کے پتھر، بے وفائی اور دغا کے پتھر۔ ان پتھروں نے، اس بارش سنگ نے اسے بھی پتھر بنا دیا تھا۔ پتھر کا برف کا پتھر جو پگھلتا تو ہے مگر ہر سال پھر گلیشیئر بن جاتا ہے۔ کھانا بہت لذیذ تھا۔ آغا جان اس کے ساتھ کمرے میں شامل تو ہو گئے مگر ان کا زیادہ تر وقت پنڈی کا حال احوال پوچھتے ہوئے گزرا اور تیمور منتظر ہی رہا کہ وہ اس سے کوئی بات کریں گے کہ آخر اسے یہاں کیوں بلایا ہے، مگر رات گئے تک انہوں نے اسے ایسا کوئی موقع نہ دیا۔ لندن جانے سے پہلے وہ بس آخری بار آغا جان سے ملنے آیا تھا، وہ بھی گھنٹہ بھر کے لیے۔ پورے 13 برس کی باتیں تھیں جو اسے کہنی تھیں اور انہیں سننی تھیں، مگر ان تمام باتوں میں اس نے قطعاً پری چہرہ یا شیرباز کا ذکر نہیں کیا، اور آقا جان اس کی آنکھوں میں ہی تلاشتے رہے کہ آخر اس نفرت کی آگ میں کیا کیا جل چکا تھا اور کیا کیا بچ رہا تھا۔ مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی ہیں آغا جان؟ یکدم اس نے بہت سنجیدگی سے پوچھا، جس پر وہ گہری سانس بھر کر رک گئے۔ دیکھ رہا ہوں، جانچ رہا ہوں کہ تمہارے کندھوں میں کتنا دم ہے، کتنی طاقت ہے، میرا دیا ہوا بوجھ اٹھانے کی سکت بھی ہے کہ نہیں۔ کچھ لمحے اسے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد انہوں نے کہا تو تیمور کی تیز حسیات مزید چوکنی ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں قدرے مایوسی تھی۔ اس نے بے چین ہو کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آغا جان، میری کس بات نے مایوس کیا ہے آپ کو؟ وہ حقیقتاً حیران ہو رہا تھا۔ اس کا یہاں آنا کیا اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ ان کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہے؟ آغا جان بے قرار لہجے پر کھوئے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ تمہاری آنکھوں میں محبت اور نرمی کی ایک روشنی ہوا کرتی تھی تیمور، جسے میں نے آج بجھا ہوا دیکھا ہے۔ شاید اب تمہارے ظرف اور ضبط کی تنابیں ڈھیلی پڑ گئی ہیں۔ یہ بات آپ کیوں کر کہہ سکتے ہیں آغا جان؟ میں نے بڑا وقت گزارا ہے بیٹا، اس دنیا میں کئی چہرے پڑے ہیں اور تم تو وہ کتاب ہو جسے میرے سامنے تصنیف کیا گیا۔ میں تمہیں جانتا ہوں کیونکہ تمہارے وجود کے اندر جلتے جگنوں کا جو ایک شہر بسا تھا اسے میں نے ہی سجایا تھا، مگر اب لگتا ہے جیسے وقت کی گردش نے شہر کو پامال کر ڈالا ہے۔ تیمور کی گہری نظریں آغا جان کی بات کا مطلب ان کے چہرے پر تلاش کر رہی تھیں، اور جب کچھ نہ پا سکی تو اس نے نگاہیں کسی اور طرف مرتکز کر دیں۔ جو شہر پامال ہو جائیں وہ دوبارہ نہیں بستے آغا جان، ہاں البتہ ان کے کھنڈرات کی دیکھ بھال بھی کی جا سکتی ہے، سو وہ میں کر رہا ہوں۔ مت کرو ایسا، ایک نیا شہر بساؤ بیٹا۔ یہ میرے بس کا کام نہیں رہا آغا جان، میں وہ آزر ہوں جس کے تمام شیشے ٹوٹ چکے ہیں۔
اب کچھ نہیں میرے پاس۔ اس کا سپاٹ اور بے تاثر لہجہ آغا جان کے دل میں جیسے ترازو ہو گیا۔ اوہ، تو کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ توقف کے بعد انہوں نے گہرے دکھ سے پوچھا۔ تو تیمور علی جا جیسے چونک اٹھا تھا۔ کچھ تھا ان کے انداز میں، گہری مایوسی، مکمل نا امیدی۔ تیمور نے اب کے انہیں بہت غور سے دیکھا۔ کسی غیر معمولی بات کا پتہ دے رہی تھیں ان کی آنکھیں۔ آقا جان، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ مان اس نے چٹانوں سے مضبوط لہجے میں سوال کیا۔ تو آقا جان اسے جانچتی نظروں سے دیکھنے لگے اور کچھ مایوسی سے سر جھکا لیا۔ کوئی فائدہ نہیں بیٹا، میں نے جس کام کے لیے تمہیں بلایا تھا وہ شاید تم سے نہ ہو سکے، پھر کہنے کا بھی کیا فائدہ؟ آپ مجھے بتائیے تو آقا جان، پلیز۔ وہ بہت ضبط سے بولا۔ کیا کرو گے سن کر؟ انکار؟ سو وہ پہلے مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ آقا جان کے لہجے میں دکھ اور تعصب کا امتزاج تھا۔ کسی انسان سے اس کی قوت برداشت سے زیادہ بوجھ اٹھوانا ایک ظلم ہے، اور میں وہ ظلم تم پر نہیں کر سکتا۔ یکدم وہ فیصلہ کن لہجے میں کہتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو تیمور نے گہری نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ اسے بلیک میل کر رہے تھے، نہ چیلنج، بلکہ خلوص اور شفقت ان کی آنکھوں سے ہویدا تھی۔ وہ ان کے دکھ اور ان کے مسائل شیئر کرنا چاہتا تھا۔ ایک بار، صرف ایک بار کہہ کر تو دیکھیے آقا جان، بلا شبہ میں بہت بدل گیا ہوں، مگر آپ کے لیے وہی ہوں، تیمور علی جا جو 13 سال پہلے یہیں آپ کے گلے لگا تھا۔ آقا جان کے مایوس چہرے پر یکدم امید کی کرن ٹمٹمائی۔ سوچ لو بیٹا، پھر نہ کہنا میں نے تمہارا بھرم نہیں رکھا۔ آپ کی امانت کا بوجھ اتنا بھی وزنی نہیں ہوگا آقا جان کہ تیمور علی جا اسے برداشت نہ کر سکے۔ وہ مضبوط اور متوازن لہجے میں بولا تو آقا جان نے اسے سینے سے بھینچ لیا اور پھر اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے دروازے تک لے آئے۔ اگر انکار کرنا چاہو تو بالکل مت جھجکنا، یہ دروازہ ہمیشہ تمہارے لیے کھلا تھا، سو کھلا رہے گا۔ ہاں، البتہ جب میں اپنے ہی دکھوں کے ملبے تلے دب کر مر جاؤں تو ان پتھروں کی وادی میں میرے نام کا خطبہ لگانے ضرور آنا۔ آقا جان، حوصلہ رکھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کہیں جو کہنا ہے۔ ایک لمحے میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کہا ہے سو کرنا ہے، چاہے سر ہی کیوں نہ کٹوانا پڑے۔ وہ اپنے لفظوں سے پھرنے والا نہیں۔ آقا جان کی محبت اس سے سب کچھ کروا سکتی ہے۔ آقا جان نے اس کی چمکتی سبزی مائل براؤن آنکھوں میں یقین کی شمع روشن دیکھی تو دھیرے دھیرے کہنے لگے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا بیٹا، سانسیں آ رہی ہیں تو زندہ، رک جائیں تو موت کا خنجر سینے میں دستے تک گڑ جاتا ہے۔ میرے پاس بھی وقت کم ہے۔ اللہ نے اولاد کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ پوتے پوتیوں کی بھی ذمہ داریوں سے سبق دوش کرا دیا تھا، تو میں خوش تھا۔ چلو اب زندگی بنا کسی مشکل کے گزر جائے گی، مگر ایسا ہو نہ سکا، اور ایک ایسی بچی کی ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر گردش وقت نے لا ڈالی کہ اسے اٹھاتے اٹھاتے میں تک گیا۔ کہتے کہتے وہ ایک لمحے کو رکے، اسے جانچا، اور جب اس کے انداز میں کوئی لچک محسوس نہ کی تو پھر کہنے لگے۔ جوان بیٹی کا بوجھ ہے، مرنے والے کی سانسیں اس وقت تک اٹکی رہیں جب تک زرمینے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ تھما دیا، اور جانتے ہو وہ مرنے والا کون تھا؟ کون؟ شیرباز۔ ایک گہری گونج کے اختتام پر سناٹا چھا گیا۔ تیمور گہرے سکوت کی ردا تانے کھڑا تھا۔ آقا جان کا سر جھک گیا۔ غالباً وہ اس کے تاثرات دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اسے آزمائش میں مبتلا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بہت معصوم اور نازک ہے زرمینے، پری چہرہ سوتیلی ماں تھی اس کی، مگر اسے بہت چاہا تھا اس نے، شاید اس لیے کہ قدرت نے اسے اولاد کی نعمت عطا نہیں کی تھی۔ شیرباز کی آنکھوں کا تارا تھی وہ، پھولوں کی طرح نازک اور کومل، مگر حالات نے یتیمی کے ساتھ ساتھ بے کسی میں بھی مبتلا کر ڈالا اسے۔ شیرباز اس کی ذمہ داری مجھے سونپ کر گیا ہے، مگر اس کی جائیداد کے لالچ نے اس کے بھائی کو اندھا کر دیا۔ پچھلے 3 سالوں میں میں نے اسے کس طرح ان درندوں سے بچایا ہے بس میں ہی جانتا ہوں، مگر اب میں تھک گیا ہوں۔ گہرے گہرے سانس لیتے وہ چند لمحوں کے لیے رک گئے تھے۔ تیمور جیسے سانس روکے انہیں سن رہا تھا۔ یہاں آنے سے لے کر اب تک سوائے انکشافات کے اور کیا سننے کو ملا؟ بس وہی بچی امانت ہے میرے پاس۔ مان نظر اٹھا کر انہوں نے اسے بہت امید سے دیکھا، جس کے چہرے پر لکھی کشیدگی، تنفر اور اذیت صاف پڑھی جا رہی تھی۔ تمہیں اس امید پر بلایا تھا کہ تم اس بوجھ کو اٹھانے میں میری مدد کرو گے، مگر تمہاری آنکھوں میں جلتی دشمنی، عداوت اور نفرت کی آگ نے مجھے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اب تم کہو، کیا کہتے ہو؟ کرو گے اس سے نکاح؟ آقا جان نے یکدم اسے تیز درانتی کے نوکیلے دانتوں تلے لا کھڑا کیا تھا۔ ذرا دیر پہلے اسے ذرا برابر بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ اسے دل کی دھڑکن، لہو کی گردش اور سانسوں کی آمد و رفت مانگ لیں گے۔
اس کے چہرے کے نقوش میں ضبط اور برداشت سے سرخی جھلک آئی تھی۔ پیشانی کی رگیں پہلے سے زیادہ پھول گئیں، شکنوں میں اضافہ اور بھیجی ہوئی مٹھیوں کے کھول بند کرنے کے معمول میں تیزی آ گئی تھی۔ دھیرج رکھو، تمہارا ہر فیصلہ مجھے منظور ہے۔ میں تمہارا بھرم ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا تھا، تبھی تم کو بتانے سے اعتراض کر رہا تھا، مگر صرف تمہاری خاطر۔ پلیز آقا جان، فی الحال مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ بہت مشکل فیصلہ، بہت دشوار گھڑی ہے یہ، مجھے اپنے سے علیحدہ ہو کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ پلیز مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ اس کا دل چلا رہا تھا، مگر اس نے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے اور گویا ہوا، کیا نکاح ضروری ہے؟ اگر آپ کہیں تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ وہاں اماں اور بھابھی کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کر کے اس کی شادی کروا دیں گی۔ یوں بھی جہاں تک مجھے یاد ہے، شہرباز کی بیٹی عمر میں بھی مجھ سے کافی چھوٹی ہے، غالباً 19 سال عمر ہے اس کی، مگر بہت سمجھدار بچی ہے وہ۔ یعنی مجھ سے آدھی عمر کی لڑکی؟ نہیں آقا جان، یہ تو ایک اور ظلم ہوگا۔ وہ بری طرح بتکا۔ یہ سن کر قوت برداشت کا خول چٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ آقا جان کیا کر رہے تھے؟ میں اس کے لیے کسی بھی طرح موزوں نہیں۔ آپ اجازت دیں تو میں کوئی رشتہ صرف ہاں یا نا میں جواب دو تیمور۔ اتنی رسائی تو میرا دماغ بھی رکھتا ہے، مگر پرسوں زرمینے کا تایا آ رہا ہے، اسے ساتھ لے جانے کو کہتا ہے کہ اس کی شادی اپنے بیٹے سے کرے گا، مگر میں ضمیر فروش انسان کا اعتبار نہیں کر سکتا۔ دولت کا زرمینے کو بھی لالچ نہیں، مگر وہ اپنے ہمزاد جیسے درندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ صرف کل کا دن بیچ میں ہے، پرسوں رات کو وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ آقا جان کے چہرے پر اب واضح طور پر تفکر نظر آ رہا تھا۔ اس کی بات قطع کر دی تھی انہوں نے۔ مگر نکاح ہی وہ واحد ثبوت ہے جس کے بلبوتے پر وہ زرمینے کو بخش دیں گے، ورنہ کورٹ کچہری تک بات پہنچانا ان کے لیے مشکل نہیں، اور میں اس بچی کو اس ظلم سے بچانا چاہتا ہوں۔ اسے لگا آقا جان نے ہر طرف سے اس کے لیے راستہ تنگ کر دیا ہے۔ غور کیا تو احساس ہوا وہ خود کتنے پریشان اور متوحش تھے۔ شہرباز کی پوری فیملی کو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ در حقیقت چاچی اور ان کی بہن دونوں ہی نے اولاد کی پرورش میں تربیت نام کی کوئی چیز شامل نہ کی تھی۔ شہرباز اور پری چہرہ کے کردار اس کے گواہ تھے۔ زرمینے بہت بد نصیب ہے کہ ماں پیدا کرتے ہی چھوڑ گئی۔ اس گوری میم نے نہ جانے کیوں بیاہ کر لیا تھا شہرباز سے، اور اب آغا جان زرمینے کی بد نصیبی پر آنسو بہا رہے تھے، اور تیمور کا ذہن بالکل چٹیل میدان کی طرح ہو رہا تھا جو کہہ چکا تھا۔ اس سے پھرنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے ہر پہلو پر سوچنے کے بعد خاموشی سے سر جھکا دیا۔ کل صبح نکاح خواہ کا انتظام کر دیجیے گا آغا جان، میں تیار ہوں۔ اس کی آواز اور اس کا لہجہ اسے خود اجنبی لگا تھا۔ غالباً آغا جان نے فرط مسرت سے اسے لپٹا لیا تھا۔ ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو رواں تھے، اور اندر ہی اندر تیمور جیسے خود سے بچھڑتا جا رہا تھا۔ پوری رات آنکھوں میں کٹی۔ وہ شہرباز جس کے خون کا وہ کبھی پیاسا ہوا کرتا تھا، آج اس کی بیٹی، اس کا خون اس کی پناہ میں آ رہی تھی۔ پری چہرہ نے اسے چاہا تھا اور تیمور کو ٹھکرا دیا تھا۔ زرمینے اور شہرباز دونوں اس کی محبت اور غیرت کے مجرم تھے، بہت بڑے مجرم، اور مجرموں کو معاف کرنا اس کا شیوا نہیں تھا۔ صبح 10 بجے سے پہلے نکاح کا انتظام ہو چکا تھا۔ آغا جان نے بہت رازداری کے ساتھ نازک پری کے شوہر اور دیور کو بلا لیا تھا۔ آج کئی سال بعد وہ نازک پری کے روبرو تھا۔ پری چہرہ کی بہت مشابہت تھی اس میں۔ تیمور نے بلا ارادہ منہ پھیر لیا۔ البتہ نازک پری کے چہرے سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے آغا جان کا اس کی فیملی کو اس طرح مشتبہ شادی میں بلانا قطعی پسند نہیں آیا۔ اپنے خالہ زاد بھائی اور اس کے لفنگے بیٹوں کو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ پورا ناران ہلا کر رکھ دینا تھا انہوں نے۔ زرمینے سے اب تک سامنا نہ ہوا تھا۔ وہ کون ہے، کیسی ہے، کبھی جاننے کا خیال ہی نہیں آیا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بھول ہی چکا تھا کہ شہرباز کی کوئی بیٹی بھی تھی، جو کہ پیدا تو ایک میم کے بطن سے ہوئی تھی، مگر اس کو پالنے کے لیے پری چہرہ نے اسے اور اس کی غیرت کو ٹھکرا دیا تھا۔ شہرباز نے اپنی بچی کی پرورش کے لیے جب پری چہرہ کو چنا تو دولت کے پجارن نے بنا سوچے سمجھے ہی لبیک کہہ دیا۔ زرمینے کے بارے میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں سننے کو ملتی تھیں۔ کچھ کا کہنا تھا کہ وہ طالبی ٹورسٹ جس سے بقول شہرباز کے اس نے شادی کر رکھی تھی، در حقیقت صرف لمحوں کی ساتھی تھی، اور زرمینے انہی لمحوں کا ثمر تھی، جبکہ کچھ کو اس بات سے اختلاف تھا اطالوی میں یہاں ٹورزم کے ترقیاتی پروگرام کے تحت آئی تھی، اور جانے شہرباز کو اس کی اور اسے شہرباز کی کون سی ادا بھائی کہ دونوں نے شادی کر لی، مگر 1 سال بعد ہی وہ میم واپس چلی گئی۔
شیرباز زیادہ دن اس غم کو سینے سے نہ لگا سکا اور ایبٹ آباد چلا گیا۔ 3 سال بعد لوٹا تو پری چہرہ پر نظر انتخاب جا رکی، اور وہی وقت تھا جب تیمور علی جاہ کی زندگی ایک طوفان سے دوچار ہوئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی نازک پری کا شوہر اور دیور ہاتھ ملا کر مبارکباد دیتے رخصت ہو گئے، تو آخر میں نازک پری چاہتے چاہتے پلٹی۔ اس کا نازک جسم اب بھدا ہو چکا تھا اور لہجے میں تنفر تھا۔ بہت عرصے بعد اپنا انتقام پورا کرنے کا موقع ملا ہے تیمور علی جاہ، مگر یہ یاد رکھنا، پری چہرہ اس کی سوتیلی ماں تھی، سگی نہیں۔ تیمور کے لیے اس کا لہجہ ہی نہیں، بات بھی غیر متوقع حد تک زہر میں ڈوبی تھی۔ یہاں یکدم اس کے چہرے پر تناؤ آ رکا تھا، یوں بھی وہ کل رات سے سخت اضطراب کا شکار تھا، مگر شیرباز تو اس کا حقیقی باپ تھا نا۔ آگ اگلتا انداز اس کا بس نہیں تھا، مگر اس وقت وہ بہت آتشی مزاج ہو رہا تھا۔ نازک پری لمحے بھر کے لیے جیسے دہل سی گئی، سراسیما نظروں سے اس کے مضبوط اور کھردرے تاثرات والے چہرے کو تکنے کے بعد وہ ایک جھٹکے سے باہر نکل گئی۔ آغا جان اس دوران فیروزی کلر کے سوٹ میں ملبوس زرمینے کو اپنی نحیف آغوش میں لیے چلے آئے تھے۔ صرف بڑے سے چادر نما دوپٹے میں اس کا پورا وجود چھپا ہوا تھا، دلہن کے روایتی روپ کا کوئی عکس اس میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ باریک مگر نفیس سرخ کڑھائی والے سوتی سوٹ کے ساتھ دوپٹہ بھی سوتی ہی تھا، ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں، نہ مہندی کا اہتمام، یقیناً چہرہ بھی میک اپ سے عاری ہوگا، گھونگھٹ کے باعث وہ دیکھ نہ سکا۔ یہ لو، اب یہ تمہاری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا تیمور، بچی ہے، غلطی کرے تو درگزر کر دینا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ظرف کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہا ہوں اسے، مگر یہ بھی یقین ہے کہ انسان تو بہت ہوں گے، مگر انسانیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، اور تمہارا شمار آخر اس ذکر لوگوں میں کرتا ہوں۔ وہ بہت مان اور تفاخر سے کہہ رہے تھے، لہجہ ملتجیانہ تھا۔ تیمور بھی باہر نکلنا چاہتا تھا، یہاں رہ کر کرنا بھی کیا تھا۔ آغا جان اس کے ساتھ جانے کو قطعی راضی نہ تھے، انہیں کوئی خوف نہ تھا، ان کے علاقے میں آ کر وہ لوگ انہیں محض دھمکا سکتے تھے، اور اب ان دھمکیوں کا انہیں قطعاً خوف نہ تھا۔ امانت جو سونپتی تھی حقدار کو۔ مشکور ہوں میں آپ کا، وہ قدرے سپاٹ مگر ہموار لہجے میں بولا۔ زرمینے نے ایک بار پھر آغا جان کے شانے پر سر ٹکا دیا، غالباً وہ رو رہی تھی اور سر نفی میں ہل رہا تھا۔ آغا جان بمشکل اپنی سسکیاں برداشت کرتے اسے ڈھیروں ہدایتیں اور دعاؤں تلے رخصت کرتے جیپ تک آئے تھے۔ ایک بڑا سوٹ کیس انہوں نے زرمینے کے ساتھ کر دیا تھا، جسے پیچھے رکھ کر وہ آگے آ بیٹھا۔ زرمینے بادلے ناخواستہ اس کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی، سکڑی سمٹی اور آنسوؤں میں ڈوبی۔ آخری بار اس نے آغا جان کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جیپ اس دوران فراٹے بھرنے لگی اور بہت تیزی سے سفر شروع ہو گیا۔ غیر متوقع حالات اور حادثاتی واقعات نے جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لی تھی، ذہن پر جیسے برف سی جمی تھی، اور اس کے پہلو میں بیٹھا وجود اپنے ہی آنسوؤں میں ڈوبا جا رہا تھا۔ سوگ منانے کے لیے 3 دن مقرر ہوتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ یہ رونا دھونا تینوں دن منایا جائے۔ سفر شروع ہوئے 15-20 منٹ ہو چکے تھے، مگر زرمینے کی سسکیاں رکنے میں نہ آ رہی تھیں۔ تیمور بڑی ترخ کر خشونت سے بولا تو اس کے آنسو جیسے ٹٹر گئے۔ سرخ دوپٹے کی آڑ میں دیکھا تو اونچی ستواں ناک اور گھنی مونچھوں والے چہرے پر صرف اور صرف غصہ اور جلال نظر آ رہا تھا۔ اس کا دل جیسے یک بارگی زور سے دھڑکا اور پھر دھڑکن تھمتی چلی گئی۔ ایک نیا آزمائشی دور شروع ہو چکا تھا اور اس سے اسے نکالنے والا کوئی نہ تھا۔ خطرناک موڑ اور اونچی نیچی ڈھلوان سڑک پر تیمور خطرناک سپیڈ سے ڈرائیو کر رہا تھا، جو اس کے جنون اور وحشت کی غماز تھی۔ زرمینے کی حالت ناگفتہ تھی، دل بری طرح خوف اور دہشت کے شکنجے میں پھنسا ہوا تھا، مگر کچھ کہنے کی مجال نہ تھی۔ کئی بار جب جیپ کے ٹائر بری طرح چرچرائے، ایک بار تو اس نے گھبراہٹ میں تیمور کا بازو ہی تھام لیا، جسے اس نے بڑی بے دردی سے چھڑا لیا تھا۔ پشیمانی اور تعصب نے بہت اندر تک چیرا تھا اسے اس رد عمل پر، اور جب وہ برداشت کرتے کرتے تھک گئی تو آیت الکرسی پڑھ کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ جانے یہ نیم غنودگی تھی یا نیم بیداری، اس کا سر ڈھلک کر دروازے سے لگ گیا۔ کاغان سے بالا کوٹ تک وہ غالباً نیم بے ہوشی میں ہی رہی تھی۔ آبرو کے لٹ جانے کا خوف کی جگہ اب جان جانے کا ڈر اسے جکڑ چکا تھا، اور وہ جو سوچتی تھی کہ اب زندگی کی مشکلات تمام ہوئیں، اس نئی افتاد پر ڈھہ سی گئی تھی۔ بالا کوٹ پہنچ کر وہ رک گیا تھا، خیال تھا کہ وہاں سے کچھ کھا پی لیا جائے گا، گو کہ بھوک تو قطعاً نہ تھی، مگر سستانے کا ارادہ اسے رکنے پر مجبور کر گیا۔ مڑ کر دیکھا تو جیسے چونک سا گیا، ڈھلکے ہوئے سر سے سرخ دوپٹہ سرک چکا تھا۔
اس کا چہرہ جو اس نے دوپٹے میں چھپا رکھا تھا اب بالکل سامنے تھا۔ اطالوی نقوش، سیاہ لہریہ دار بال اور گھنی سیاہ پلکوں والی بند آنکھیں اس کے سامنے تھیں۔ کم سنی اور دوشیزگی کی عجیب سی چمک تھی چہرے پر۔ پہاڑی نقوش کا کوئی عکس اس کے خد و خال میں نہ تھا۔ جانے یہ شہرواز کی بیٹی تھی بھی کہ نہیں۔ لمحے بھر کے لیے خیال اس کے ذہن میں گوندا تو وہ جہاں کا تہاں بیٹھا رہ گیا۔ البتہ اس کی شہابی رنگت میں گھلے شہد کو دیکھ کر یہ یقین ہونے لگا کہ وہ ان پہاڑوں کی ہی بیٹی ہے۔ تیمور بلا ارادہ اسے غور سے دیکھے گیا۔ اسی اثناء میں وہ تھوڑا کسمس آئی تو اس نے چونک کر یکدم جیپ سٹارٹ کر دی، جس پر وہ باقاعدہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سفر ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا اور راستے میں رکنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سیٹلائٹ ٹاؤن کا علاقہ شروع ہوتے ہی یکدم اسے خیال آیا کہ گھر والوں کو وہ کیا جواب دے گا۔ آغا جان کی خاطر ایک بہت بڑا معرکہ تو وہ سر کر آیا تھا، مگر یہاں کیا ہوگا یہ سب سوچنے کا بالکل موقع نہ مل سکا۔ پورے راستے بھی ذہن ماضی اور مستقبل کے خیالات کی آماج گاہ بنا رہا تھا، مگر اس وقت حال کے لیے سوچنا تھا۔ جیپ کے بریک لگتے ہی زرمینیں چونکی۔ چلو آؤ، اور ہاں، جو میں کہوں اسے ذہن نشین کر لینا، اور جب تک میں نہ کہوں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ فی الوقت صرف اتنا جان لو کہ تم اسلام آباد میں آئی ہو اور میرے دوست کرامت کی کزن سسٹر ہو، آئی سمجھ؟ اپنی جانب کا دروازہ کھولتے کھولتے رک کر بولا تو اس نے جھکے چہرے سمیت سر ہلا دیا۔ شام ڈھل چکی تھی اور رات سر پر آ پہنچی تھی، لہذا جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئے سب لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی سے شغل کر رہے تھے۔ اماں اور سعادت لالہ بھی اتفاقاً وہیں موجود تھے۔ ان دونوں کو آگے پیچھے اندر داخل ہوتے دیکھ یکدم سناٹا چھا گیا۔ زرمینے کا دل پوری قوت سے دھڑک رہا تھا، نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ تھی، البتہ تیز حسیات سے متوقع رد عمل کا احساس ہو گیا تھا۔ السلام علیکم، خیریت؟ مجھے دیکھ کر آپ لوگوں کو یہ سانپ کیوں سونگھ گیا؟ سکوت کو توڑنے والا خود تیمور تھا۔ لہجہ ہلکا پھلکا بناتے وہ صوفے پر ڈھسا گیا۔ جواباً سب کی نظریں زرمینے پر جا رکی تھیں، جو اب تک اپنی جگہ مجرموں کی مانند سر جھکائے کھڑی تھی۔ یہ کون ہے چاچو؟ مونا نے سب سے پہلے سوال کیا اور نشا کے ساتھ اٹھ کر زرمینے تک چلی آئی۔ وہ دونوں سے گھوم پھر کر اس طرح دیکھ رہی تھیں جیسے وہ کوئی ساکت مجسمہ ہو۔ سعادت لالہ، بھابھی اور اماں کے چہروں پر بھی یہی سوال مختلف تاثرات کے ساتھ درج تھا۔ یہ کرامت کی کزن سسٹر ہے اماں، چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر اسے یہاں بھیجنا پڑا ہے۔ دراصل جائیداد کے جھگڑے کے باعث اس کی زندگی کو خطرہ لاحق تھا۔ وہ بہت اچھا دوست ہے میرا۔ زرمینے کو آپ کی پناہ میں بھیجا ہے اس نے، آپ چاہیں تو رکھ لیں، چاہیں تو نکال دیں۔ اس نے براہ راست اماں کو مخاطب کر کے کچھ اس طرح کہانی بنائی کہ ان کے چہرے پر ہمدردی اور تعصب کے نرم نرم تاثرات ابھر آئے۔ کچھ یہی حال بھابھی اور لڑکیوں کا بھی تھا، البتہ سعادت سے اسے گہری نظروں سے جانچ رہے تھے، جو بظاہر پشاوری چپلیں اتار کر آستینیں فولڈ کرتے خود کو بے پرواہ ظاہر کر رہا تھا۔ ارے بچی کو ادھر لا کر بٹھاؤ، کب سے کھڑی ہے؟ نشا، کچھ عقل بچی ہے تم میں کہ نہیں؟ اماں کا محبت بھرا دل یکدم پانی ہو گیا تھا اس کے لیے۔ زرمین آدھا چہرہ چھپائے اگلے ہی لمحے ان کے روبرو حاضر کر دی گئی تھی۔ ہر کوئی اسے اشتیاق سے دیکھ رہا تھا اور وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ تیمور کے جارحانہ انداز کے بعد یہ ہمدردانہ رویہ اس کی سمجھ اور توقع کے لیے امتحان ہی تھا۔ کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ بھابھی نے قریب بٹھاتے ہوئے محبت اور دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ زرمینے، وہ تو باقاعدہ لرز رہی تھی۔ بہت اچھا نام ہے، تم آرام سے بیٹھو بیٹا۔ نشا، مونا، ذرا کھانے کا انتظام کرو اور اچھی سی چائے بناؤ، بہت تکی ہوئی لگ رہی ہے بچی۔ اماں نے اس کا شانہ تھپ تھپایا تو وہ اس مہربانی پر ششدر ہی رہ گئی۔ نشا اور مونا بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ آج کل ایسی گھبراتی اور سہمی لڑکیاں کہاں دیکھنے کو ملتی تھیں۔ بعد ناخواستہ ہی اٹھ کر کچن کی طرف گئیں، مگر مانسہرہ اتنا دور تو نہیں کہ بندہ یوں تھکن سے چور ہو جائے۔ کیوں برخوردار، کیا مرگلا ہلز کا چکر لگا کر آ رہے ہو؟ سعادت لالہ نے اماں اور بھابھی کو زرمینے کی طرف متوجہ دیکھ کر سوال داغا تو وہ سچ مچ سٹپٹا گیا۔ اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا تھا۔ اس کے کپڑوں پر جمی ہلکی سی مٹی کی تہ گواہ تھی کہ مسافت طویل رہی ہے۔ اسے کوئی جواب نہ بن پڑا تو ان کی طرف دیکھنے لگا۔ سچ کہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ اب کہ سعادت لالہ کچھ سنجیدہ ہو گئے تھے، تیمور نے گہری سانس بھر کر انہیں دیکھا اور پھر نارانا اور آقا جان کا ذکر حذف کر کے پورا قصہ کہہ سنایا۔ کرامت کے ساتھ مجھے بالا کوٹ تک جانا پڑا تھا، بس اسی لیے تھکن زیادہ ہو گئی ہے۔ لہجہ سنجیدہ اور چہرے کی سختی کچھ کچھ یقین دلا رہی تھی، سو سعادت لالہ قدرے مطمئن ہو گئے۔ اس دوران اس نے دیکھا زرمینے ان چاروں کے نرغے میں کھڑی بری طرح پریشان ہو رہی تھی۔
کہ سب کا رویہ محبت اور تعاون سے بھرا تھا، مگر وہ پے در پے کیے جانے والے سوالوں سے گھبرا گئی تھی۔ میرا خیال ہے نشا، انہیں اندر لے جاؤ، آرام کرنے دو تاکہ تھکن اتر جائے۔ سعادت لالہ نے اس کی آنکھوں میں لکھا خیال پڑھ لیا تو نشا کو حکم سنا ڈالا۔ اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں۔ مونا اور نشا فوراً اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ عزمی اس وقت گھر پر موجود نہ تھا، اسی لیے اس کے سوالوں سے بچت ہو گئی تھی، مگر بھابھی کے کچن کی طرف جاتے ہی اماں اس کے پاس آ بیٹھیں۔ ان کی تفتیش بھی کافی دیر تک چلتی رہی، مگر چند لمحوں میں وہ سب کچھ سوچ چکا تھا، لہٰذا سعادت لالہ کے بعد اماں کو شیشے میں اتارنے میں اسے زیادہ دقت نہ ہوئی۔ آخر میں اس نے انہیں تاکید کی، اب اس سے دوبارہ کوئی بات مت کیجیے گا اماں، ناحق پریشان ہوگی۔ کرامت نے اسے یہاں بھیجا ہے ایک غیر معینہ مدت کے لیے، کچھ عرصے بعد اسے کسی ہاسٹل میں شفٹ کروا دوں گا۔ فی الحال خطرہ ہے، مجھے یقین ہے آپ میرا بھرم رکھیں گی۔ وہ اماں کو ہینڈل کرنا جانتا تھا۔ وہ لمحے بھر میں پسیج گئیں۔ نہ بیٹا، جوان بچی ہے، پھر حسن بھی تو توبہ شکن، ہاسٹل واسٹل بھیجنے کی ضرورت نہیں، بس یہ خیال آتا ہے کہ بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے لڑکی کی۔ اماں کی بات پر اس کے اندر جیسے کوئی تار چھڑ گیا تھا، یوں چونک کر انہیں دیکھا جیسے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو انہوں نے۔ اس طرف تو اس کا دھیان ہی نہ گیا تھا۔ ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت بچی ہے، کیا عمر ہوگی؟ 18-19 کا سن لگتا ہے، وہ ستائشی لہجے میں خود ہی پوچھ کر جواب دے رہی تھیں۔ تیمور نے نظر جھکائی۔ ہاں ہائے، بس مولا اپنا کرم کرے، کسی کو در بدری کا دکھ نہ دے، بے سہارا اور لاوارث عورت کے لیے یہ دنیا جہنم سے بھی بدتر ہوتی ہے، گہرے لہجے میں تعصب سے کہتی وہ اٹھ گئیں، مگر تیمور کو ایک ایسی پاتال میں چھوڑ گئیں جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ نکاح جیسے مضبوط رشتے میں بندھنے کے باوجود بھی وہ لاوارث تھی، بے سہارا تھی۔ واقعی رشتہ وہی ہوتا ہے جو سماج کے سامنے قبول کیا جا سکے، ورنہ کسی بھی بندھن کی مضبوطی قطعی ناپائیدار ثابت ہوتی ہے۔ اس نے تھکے ہوئے کشیدہ اعصاب کو آرام دینے کی خاطر صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ صرف 2 دنوں میں زندگی اتنا طویل سفر طے کر گئی تھی کہ وہ اندر سے جیسے اب تک ساکت تھا۔ آغا جان کے فون کو ریسیو کرتے وقت اس نے سوچا نہیں تھا کہ زندگی یوں کروٹ لے گی اور اسے اپنی انا اور خودداری، غیرت اور نفرت کے خلاف جا کر ایسا سنگین فیصلہ کرنا پڑے گا۔